अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, गपशप इन गज़ीबो में मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आज एक दिलचस्प मौजू जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं वो इमरान खान की ज़ात से मुतल्लिक है। इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तानी सियासत का इंतहाई अहम कैरेक्टर हैं और कोई सियासी गुफ्तगू इमरान का तज़किरा किए बगैर मुकम्मल तो क्या न शुरू हो सकती है न ख़त्म। इसलिए एक चीज़ जो कई दिन से मुझे पर्सनली बॉदर कर रही थी कि आखिर क्या वजह है कि इमरान के बहुत करीबी साथी, उसके कोर ग्रुप के दोस्त उसे छोड़ क्यों जाते हैं और वही जो उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में मुब्तला, वो बाद में डिसिडेंट क्यों बन जाते हैं। इस हवाले से मेरे जहन में ये था कि मैं उन तमाम हैवी वेट्स का फ़र्दन इंटरव्यू भी करूँगा। आगाज़ करेंगे हम अलीम खान साहब से, जहांगीर तरीन से, जस्टिस वजी से। मैं इन सब से पूछना चाहूँगा, अगर ये अवेलेबल हुए तो, नो ऑब्लिगेशंस एट ऑल, कि आखिर क्या वजूहात थी। ज़ाहिर है अनगिनत होंगी वजूहात, लेकिन हैं ज़रूर, और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ तो यू आर मोर देन वेलकम। आज प्रिल्यूड के तौर पे, इसके पेश लफ्ज़ के तौर पे हमने इमरान खान के एक बहुत पुराने साथी, सियासी दोस्त सईद मेयो साहब को इनवाइट कर रखा है। आप उस हराबल दस्ते में शामिल थे जिन्होंने 1992 से ऑनवर्ड्स इमरान का साथ दिया, चाहे वो शौकत खानम हॉस्पिटल हो, बाद में 96 आकर आपने पार्टी की दाग बेल डाल। आप कनाडा में रहते हैं, आपका कारोबार भी वहीं पे है, फैमिली भी वहीं पे है, लेकिन आपका दिल और आपकी रूह पाकिस्तान में मौजूद रहती है। इमरान के इंतहाई मोहब्बत करने वाले उसके खैरखाओं में आपका शुमार होता है, लेकिन मेरे सामने बैठते हैं तो अक्सर कुड़ते रहते हैं। जहाँ भी इमरान खान के यहाँ कोई कमी बेशी महसूस करते हैं तो उसका इजहार कम से कम मेरे सामने ज़रूर करते हैं, और ये इनकी सिंसेरिटी की सबसे बड़ी दलील है। आज हम इनसे सिर्फ़ और सिर्फ यही पूछेंगे कि सईद मेयो साहब, आखिर क्या वजह है कि दोस्त इमरान खान से दूर क्यों हो जाते हैं। इसमें फ़ॉल्ट दोस्तों का है, इमरान का है, या हालात का। सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। सवाल आपने सुन लिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, और बड़ा दिलचस्प सवाल है आपने जो पूछा है। इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे साथ जो शुरू के दिन थे उनमें मरहूम अतार अब्बास शाह साहब, हसन निसार भाई, मवाद हुसैन जी, मुशाहिद हुसैन के छोटे भाई थे। तो ये सब ना हमारे साथ जो पहले अर्ली डेज थे ना, 30 अप्रैल 96 के बाद, ये हमारे सारे बड़े मीनिंगफुल लोग। सियासी तौर पे भी अगर मैं नाम लूँ तो बहुत सारे दोस्त हैं। उस वक़्त के हिसाब से हमारे रिटायर्ड एडमिरल थे, इस वक्त महराज मोहम्मद खान साहब थे, उस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल साहब। अच्छा। और महराज मोहम्मद खान साहब वो आए हुए थे। मुझे तो लगता है हमीद गुल भी आपके साथ थे, स्टार्टिंग में थे। स्टार्टिंग बिल्कुल अर्ली डेज में जब पार्टी बनी ना। उसके बाद लाहौर से मुख्तलिफ दोस्त थे, अलीम खान आए, फिर जहांगीर तरीन आए, चौधरी सरवर साहब रिसेंटली, इवन के जस्टिस वजी साहब जो है, ये सब लोग अपनी अपनी ज़ात के अंदर एक अंजुमन थे। उनका एक अपना एक लेवल था, उनका एक म्यार था कि वो चाहते थे कि हमें भी उसी लेवल के ऊपर हमें देखा जाए, परखा जाए, समझा और सुना जाए। लेकिन फ़ौज का सिपा सालार एक ही होता है, चाहे सियासी जमात का हो, वो कायद जो है ना वो एक ही है। मैं ये समझता हूँ कि एक पर्सनैलिटी क्लैश के तौर पर ये लोग चाहते थे कि हमें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके हम हकदार हैं। जो हमारे राइटर थे, कलमकार थे, या जो हमारे मीडिया के दोस्त थे, उन्होंने समझा कि जो चीज़ हम कहेंगे वही खान साहब करें। लेकिन खान साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिफ्त से नवाजा हुआ है कि वो शायद एक नहीं 10 दीवारों के पीछे भी देख लेता है, कि उसकी बसीरत इतनी है। उस वक्त शायद कम थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गिरफ्त जो है वो एज़ कम्पेयर टू दैट डेज बहुत डिफरेंट है और बहुत कंट्रोल्ड के अंदर है। तो वो जो लोग छोड़ के गए, मेरी तो कोशिश आज भी यही है कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं उन्हें लेकर आऊँ, उनके पास खुद चल के जाऊँ, कि वो भी हमारा सरमाया, वो हमारे उस दस्ते का हिस्सा रहे। छोड़ते क्यों हैं? इधर आइए। हमारे मोस्टली लोग जो छोड़ के गए ना, वो 2013 के बाद छोड़। ये कोई बड़ी रीजन है, अहम रीजन मैं बताता हूँ जी। 2013 के बाद इसलिए छोड़ के गए कि हमारे पास जो भी हमारे खैरख्वाह थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्टेबल्स हमारी पार्टी के अंदर इन कर दिए। हमारे वो जो बच्चे तैयार हो रहे थे, जिनको हम सेकंड लीडरशिप के तौर पर लाना चाह रहे थे, आज तक नहीं आ सके। आज भी पार्टी के अंदर खुदा न खास्ता मैं ये कहना नहीं चाहता, अगर खान साहब पार्टी में नहीं है तो पार्टी नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ हमने 23-22 साल की जद्दोजहद के अंदर सेकंड लीडरशिप पैदा नहीं की, हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है।
ان لوگوں کو ہم نے لا کے وہ سیٹیں عطا کر دی جن کے اوپر ہمارے لوگوں نے, ہمارے ان نئے بچوں نے الیکشن لڑا تھا. 2008 کا تو بے نظیر کی شہادت کے بعد ہم نے وہ بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا, لیکن 2013 کے اندر ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ کر نئے لوگوں کو لیا اور وہ لوگ فیڈ اپ ہوئے. ان لوگوں نے 10-15 سال کی جتنی ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے, ان کے پاس وہ تو پروفیشنل پولیٹیشین نہیں تھے. جو نئے لوگ آتے انہوں نے اس کے باوجود, بہت سارے بچوں کو میں جانتا ہوں, بہت سارے لڑکوں کو جانتا ہوں, ینگسٹر کو, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا الیکشن میں پارٹی کے لیے, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے رہے, وہ تھوڑے نہیں اچھے ووٹوں کے ساتھ. لیکن ہم نے ان کو ریپلیس کیا مہربانوں کے کسی کے بھی کہنے کے اوپر, اور ہم نے اپنی پارٹی کی جو اپنی ایک ریڈ لائن تھی اس کو ہم نے کراس کر لیا. یہ بات میں قطع کلامی کر رہا ہوں, لیکن چھوٹا سا آپ کو ایک لقمہ دینے لگا ہوں کہ یہ بات میرے کانوں تک پہنچی تھی. جنرل باجوہ سے منسوب ہے یہ بات کہ انڈائریکٹلی, براہ راست تو انہوں نے نہیں کہی, لیکن کسی انتہائی پرائیویٹ محفل میں مبینہ طور پہ ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ایک چارج شیٹ عمران کے خلاف پیش کی تھی نا, جب تازہ چھٹی ہوئی موصوف کی, تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یار یہ کسی سے ملتا ہی نہیں تھا, یہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا, مور اور لیس اس طرح کی باتیں تھیں. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے تو اس نے زندگی کا بیسٹ سبق سیکھا ہے, اور یہی وجہ کو بار بار کہتا ہے کہ میری زندگی کا بہترین سال سن 2022 ہے. میرا خیال یہ کہ اس نے سیکھا بہت کچھ ہے. جی آفتاب بھائی, بات یہ ہے, دیکھیں لیڈر کی ہر بات حرف آخر نہیں ہوتی. میرا ماننا یہ ہے لیڈر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی ہم متبرک تو ہستیاں نہیں ہیں کہ ہم لوگ غلطی نہیں کر سکتے, ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں, لیکن میں اسے لیڈر مانتا ہوں جو غلطی سے سیکھ جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی جو ایک اسپیشل قسم کا ایک گروپ ہے وہ خان صاحب کے ارد گرد اسی طرح موجود ہے. اچھا, وہ بہت بیچارہ زیر عتاب رہتا ہے وہ گروپ, جو آپ کو بظاہر لگتا ہوگا, اور وہ آپ کو دکھاتے ہوں گے کہ ہم بڑے عام ہیں. وہ جو وہاں کے مطلب ایک طرح کے مالشیے ہیں, جو پرانے وقتوں میں کوئی نعیم الحق مرحوم کے دور کی بھرتیاں ہیں, کوئی بعد کی انٹریز ہیں, کچھ خان صاحب کی اور ایک دو ریفرنسز کے ساتھ وہ اس کے قریب ہیں, جن میں سے چند ایک بڑے فعال ہیں, بہت عمدہ ہیں, جو پہلے آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے, لیکن اکثریت ان میں وہ چھان بورا ٹائپ کیریکٹرز ہیں, اور وہ انتہائی چھچورے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے ایک پارٹی بتا دیجئے جس کے اندر چھچورا ایلیمنٹ نہ ہو. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے آفتاب بھائی, بیسیکلی ہم لوگوں کو اس پبلک نے, اس عوام نے, جو پاکستان کے لوگ ہیں, اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ ہم نے تبدیل کرنا تھا ایک سیٹ اپ کو. ہم چینج کے نام کے اوپر آئے تھے. ہم نے ایک بالکل نیا پیٹرن جو تھا وہ انٹروڈیوس کرانا تھا, ہم نے چھچورا پن نہیں دکھانا تھا. میں کسی پارٹی سے اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتا. کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے 20-22 سال تک عہدے کی ہو آج تک سیاسی طور پر, اور جس کے اوپر آج تک میں اس بات کو پراؤڈلی کہتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر کوئی آدمی اس حساب سے, اس راستے سے چل کر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ خان صاحب نے پاکستان کی بقا کی, پاکستان کے وقار کی, کہیں پر سودا کیا ہو, کہیں پر اس نے خود نے کرپشن کی ہو. اس کی پارٹی کے اندر بہت سارے, ہماری پارٹی کے, مطلب میں کہتا ہوں میری پارٹی میں نے بنائی ہے, ان کے ساتھ ہی کھڑے, ہماری پارٹی کے اندر 3600 لوگ ہیں. ہمارے لوگوں نے پچھلے ٹینیور کے اندر اتنی غلطیاں کی, اتنے بلنڈرز کیے, میں دیہڑیاں بھی لگائی ہیں. میں خان صاحب کو خود میسج کرتا رہا ہوں, لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر انہی کی طرح جانا ہے اور وہی کام کرنے, then there is no difference between us and them. تو پھر کس بات کی ہم چینج لائیں گے. ہم نے ایکسیپٹ کیا, پبلک نے خان صاحب کے حق کے ساتھ, پاکستان کی سوچ کے ساتھ لبیک کہا, اور اسی سچ کے ساتھ آپ دیکھیں آج پورا پاکستان جو وہ بول رہا ہے, کہیں پر بھی ایسے نکلتے لوگ اور اس کو سنتے ہیں, اور چوک در چوک, پہلے تو ہم ڈھونڈا کرتے تھے لوگوں کو, اور آج لوگ خان صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اللہ پاک نے جو اس کو ایک کریزمیٹک پرسنالٹی عطا کی ہے, اس کے سامنے میں یا کوئی اور پارٹی کا بندہ بات کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں خان صاحب, بات ماننی ان کی ہے. اگر وہ نہیں مانتے, نہیں سنتے, تو اس دفعہ میرا مطلب کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط خان صاحب سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے ان ورکرز کو, ان اصل ریئل ہیروز کو, ہم نے پچھلا ایک ٹینور پورا کیا 4.25 سال کا آلموسٹ, اس کے اندر اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ جب کل کو الیکشن ہوگا, میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم 2/3 سے زیادہ اکثریت لیں گے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے 30% وہ لوگ جو نیگلیکٹڈ تھے, جو نظر انداز کیے گئے, انہیں اٹس اے بیسٹ ٹائم ٹو ایڈجسٹ ایٹ دس ٹائم, ان کی طرف رجوع کیا جائے, انہیں قریب لایا جائے. آپ چونکہ پارٹی مین ہیں, میں ایک آبزرور کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں, یہ عمران بظاہر وہ عمران نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں.
یہ آل ٹوگیدر, ایک ہوتا ہے ریفربش, ایک ہوتا ہے اوور ہالڈ, یہ تو برانڈ نیو آل ٹوگیدر ایک نیا کیریکٹر نظر آ رہا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک چیز اس کے اندر کوئی نئی آ گئی ہے, نہیں, ایک ڈیوینٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پہلے عمران ڈیفرنٹ تھا, اب اس کے اندر ایک نیا, یہ میری آبزرویشن ہے, اور میں تو اس ایک پر ہی بہت فریفتہ ہوں کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے, ایک نڈر آدمی. نو ڈاؤٹ. بہادر اور نڈر ہی ہوتا ہے جو کرپشن کو نو کرتا ہے. جس نے کرپشن کو نو کر دیا, اور بہادری کیا ہوتی ہے؟ بہادری خون بہانا اور خون دینا نہیں ہوتی. یہ جو ڈفانگ ہے کہ چلیں جی آ کے خون دیں اور بہادری کا اظہار کریں, یہ کیا محاورے کا خون اور ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ بندہ کروں. یہ میری آبزرویشن یہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس تبدیلی کے باوجود وہ لوگ, مثلا آپ چھوڑیں گورنر سرور کو ایک سائڈ پہ رکھیں, وہ میرے حساب سے ایک انتہائی زیرک آدمی ہے, پاکستان کی بات کرتا ہے, اس کے دل میں ایک درد ہے پاکستان کا. جہانگیر ترین کو بھی آپ فی الحال بیک برنر پہ رکھیں, علیم خان کی بات نہ کریں. جسٹس وجیح کی طرف جائیں. جسٹس وجیح کا تو کوئی اس طرح کا کوئی سیاسی, کوئی ایمبیشس, کوئی پرسنل کو معاملہ نہیں تھا. کیا جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا کہ یہ عمران وہ عمران نہیں ہے جس کو میں چھوڑ کے آیا تھا؟ سر پہلے اس کا جواب مجھے دیں. دیکھیں, نظر آفتاب بھائی ان کو آتا ہے. اگر آج میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ پروگرام بیٹھا ہوں, کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانیز میں دیکھتے ہیں جو ایک مقبولیت کی ریشو 95 to 99% عمران خان جس بات کو کہتا ہے لوگ اس کی اپیل کو یس کرتے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ, اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی ایک جو پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ, وہ نارتھ امریکہ سے لے کے یورپ تک, ایون گلف کنٹریز کے اندر آپ کی ایک آواز ہے, آپ کو ایک, یہ اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کو. جسٹس وجیح صاحب اپنے نام کے ساتھ ایک کردار, ڈیڈ آنیسٹ, بہت نفیس, اپرائٹ آدمی, انتہائی اپرائٹ آدمی. ہمارے پاس کچھ ایسے دوست ہونے چاہیے ہمارے پاس پارٹی کے اندر جو ان لوگوں کو ریکال کریں, ان کے پاس جائیں اور ان کی خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ریکنیکشن کے لیے ٹائم نکالیں اور ان کے پاس جائیں. میں مطلب پرسنل اس کام کے لیے خود تیار ہوں کرنے کے لیے, جانے کے لیے. ہمیں یہ چاہیے جو ہم نے نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری بالکل چڑھائی کے اوپر ہے اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, جو آدمی اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑتا ہے, بھولتا ہے, وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے. لیکن ہمارا اصل اثاثہ وہی لوگ ہیں, یہ لوگ نہیں ہیں جو الیکٹیبلز تھے. آج انہی الیکٹیبلز کی وجہ سے ہم حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارا بیڑا گرک کیا, وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ ہارس ٹریڈنگ کے اندر آئے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہماری پارٹی کے اگر لوگ ہوتے, مجھے کوئی جتنا مرضی کوئی کہہ لے, میں یہ کہتا ہوں کہ مرتے دم تک, جب تک پی ٹی آئی ہے, جب تک خان صاحب ہیں, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں بغیر کسی لالچ کے. نہ میں نے الیکشن لڑنا, نہ میرا کوئی پروگرام ہے, لیکن میری پارٹی ہے, میں نے آدھی زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے. اب جب ہم برج بننے کی بجائے ہم دڑاڑ پیدا کرتے ہیں, تو پھر یہ ضرورت ہے اس وقت ہماری پارٹی کو نظر ثانی کرنے کی. خان صاحب کو اسپیشلی اس بات کے اوپر میری مطلب کہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ ریکال کیا جائے. چلیں, آج کی اس گفتگو کا لب لباب خواتین حضرات یہ ہے کہ آج میری اس بات کا مخاطب وہ دوست بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں, ہمارے سیاسی اکابرین بھی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے پی ٹی آئی سے متعلق رہے, عمران خان کی دوستی کا بھی دم بھرتے تھے, لیکن لاتعداد وجوہات کی بنا پر, میں ان وجوہات کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ان سے کہوں گا کہ آپ کم از کم اپنے گریونسز کا اظہار, یہ میرا کام نہیں آپ کو بتانا, سعید میو صاحب اور فریکوینسی سے بولیں گے, میں ایک آبزرور کے طور پہ اپنا فورم آپ کو فراہم کر سکتا ہوں کہ آپ آئیے اور اپنے گریونسز کا برملا اظہار کریں, ٹکا کے اظہار کریں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی ایک پوزیشن ہو, آپ نے عمران کے ساتھ وقت اس طرح سے گزارا ہو کہ یا تو پارٹی پوزیشن آپ کے پاس رہی ہو یا کوئی عہدہ آپ کے پاس رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ ایک پاسر بائے ہیں اور کہیں جی میرا عمران کے ساتھ بڑا یاری دوستی تھی, پھر میں اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی, وہ میرے ساتھ پہلے بڑا شیر و شکر تھا. وقت بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. اس وقت میرا مخاطب وہ سارے دوست ہیں, وہ ضرور آئیے. اس کے بعد ہم یہ بھی شروع کریں گے ایک ڈسکشن کا سلسلہ کہ وہ لوگ جو نواز لیگ کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں گئے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں گئے, اکثر ایسے ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا جو شامل ہوئے. ہم یہ موضوع بھی زیر بحث ضرور لائیں گے. تو اس کے لیے یہ فورم حاضر خدمت ہے, وہ جب چاہے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے, ہم ایک نمبر ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اس نمبر کے ساتھ رابطہ کریں, ای میل کے ساتھ رابطہ کریں,
اور جو کنسرن پروڈیوسر ہے وہ آپ کو خود دعوت دے گا, آپ کو بلائے گا, آپ کے ساتھ ٹائم طے کرے گا تاکہ آپ آئیں اور اس دلچسپ بحث کو آگے بڑھائیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.